अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम ख़बर ख़याल में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, आज हम जो है जिन मौज़ूआत को ख़बर ख़याल की गुफ्तगू का मौजू बना रहे हैं, उनमें जो है एक तो ब्रिक्स इजलास है और दूसरा जो है ईरान और अमेरिका के माबैन जो माहिदा है, उस माहिदे में पेशरफ्त को भी हम जो है आज के जो है इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा कुछ कौमी खबरों को भी जो है हम मौजू बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रिक्स के इजलास से। देखिए, ब्रिक्स का इजलास जो हो रहा है, उस इजलास में आज सलामती के मसले पे जो है बात की गई। कौमी सलामती के जो है मौजू था, ब्रिक्स का आज का मौजू था कौमी सलामती। तो इस सिलसिले में हमारे कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने अपने खिताब में जो न सिर्फ ये कहा कि ब्रिक्स के माबैन जो है एक बेहतर तालमेल की ज़रूरत है, और उन्होंने ख़ास तौर पे चीन का नाम लेते हुए कहा कि चीन के साथ हम अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं और गर्मजोशी लाने के लिए कहा है, और इस सिलसिले में हम पेशरफ्त करेंगे। लेकिन और साथ ही उन्होंने जो है ईरान और अमेरिका के माबैन जो याददाश्त मुफाहमत पे बातचीत जारी है, और जैसे कि हम जानते हैं कि अमन माहिदा तय पा गया है ईरान और अमेरिका के माबैन, और जो है टेक्निकलिटीज़ को लेकर इस माहिदे के नुकात को लेकर जो है मुज़ाकरात जारी हैं। इस सिलसिले में आज जो है ईरान के सदर पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान में उनकी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। देखिए, अहम बात यह है कि ईरान, अमेरिका और इज़राइल के माबैन जो है इस सालिसी का जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जो है ईरान जंग के हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अमन माहिदे के हवाले से, उन मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। इससे पहले ये मुज़ाकरात फ्रांस में हो चुके हैं। अब इस्लामाबाद में भी जो है इस सिलसिले में एक बैठक हुई थी, और इसमें जो है अहम पेशरफ्त ये है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने का फिर से ईरान ने जो है इत्तेफाक किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अमन माहिदे के हवाले से ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान और अमेरिका के माबैन अमन माहिदा तय पा गया है, और इसके जवाब में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने का फ़ैसला कर लिया है। तो इस ऐलान के बाद आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया गया था, और पानी के जो जहाज़, जो साजो सामान लाने वाले जो जहाज़ थे, माल बरदार जो जहाज़ थे, बड़े उन जहाज़ों का जो फंसे हुए थे वहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ के उस पार, मतलब है कि बहर अरब में आने के लिए, खुले समंदर में आने के लिए क़तर से, सऊदी अरब से, यमन से और ईरान के साहिलों से जो है इस तरफ आने वाले जहाज़ जो फंसे हुए थे, उनके आने की राह हमवार हुई थी। देखिए, हमारे लिए आबनाए हुर्मुज़ इसलिए भी अहमियत का जो है दर्जा रखती है कि हिंदुस्तान की तेल की और जो है गैस की, और सबसे अहम बात ये है कि जो खाद होती है, खाद की सप्लाई इसी जो है आबनाए हुर्मुज़ से होके इंडिया पहुंचती है। क़तर से, सऊदी अरब से जो तेल आता है, कुवैत से, क़तर से, सऊदी अरब से, कुवैत से जो तेल आता है वो इसी आबनाए हुर्मुज़ से गुज़र के इंडिया में आता है। तो आबनाए हुर्मुज़ के खुलने के बाद जो है ये खुशाइन बात यह है कि हिंदुस्तान के 4 बड़े माल बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ जो है कामयाबी के साथ क्रॉस करने में कामयाब हो गए, और फिर जो है ये जहाज़ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगे हैं। गोया कि हम जो है जिस क़िल्लत का सामना कर रहे थे, पेट्रोल की क़िल्लत का, डीज़ल की क़िल्लत का, और फिर जो है ख़ास तौर पे देखिए जून का महीना आ गया है, मानसून ने जनूबी हिंद में दस्तक दे दी है, और यकीनन जैसे जैसे जो है जून का महीना, अब तो हम देख रहे हैं कि जून की 20 तारीख आ गई है, जैसे जैसे जुलाई का महीना आते जाएगा वैसे वैसे फसलों के काम भी तेज़ हो जाएंगे। बोयाई जिसको कहा जाता है, फसल बोने का काम तेज़ हो जाएगा। हल चलाने के काम तो अभी चल रहे हैं, लेकिन बारिश जैसे जैसे जो है मानसून इंडिया में सरगर्म होगा, वैसे वैसे
फसल उगाई के काम भी तेज़ हो जाएंगे। जब फसल के लिए बीज बोए जाते हैं तो फिर यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, किसान को खाद की ज़रूरत पड़ती है, और वो खाद कतर से हमें इंडिया जो है लानी पड़ती है। और खाद ना होने की बहुत सारे किसानों ने जो है शिकायत की थी, और बहुत सारे किसानों ने, इंडिया के मुख्तलिफ़ इलाकों के किसानों ने कहा था कि एक तो हमें खाद नहीं मिल रही है, दूसरे जो सरकारी खाद सप्लाई करने वाले इदारे हैं उन इदारों में जो है खाद की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, और इस बात को लेकर किसानों में एक फ़िक्र, एक तशवीश पाई जाती थी। तो बहरहाल जो है आबनाए हुर्मुज़ के खुलने से कौन से मुल्क का कितना फ़ायदा हो रहा है, उससे हट के अगर हम सिर्फ हमारे मुल्क की बात करें तो हमारे पास जो गैस की किल्लत पाई जाती है, जो पेट्रोल की किल्लत पाई जाती है, और जो पेट्रोल की सप्लाई में जो रुकावटें आ रही हैं, गैस की सप्लाई में जो रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें अब जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। जैसे जैसे वहाँ से माल बरदार जहाज़ आते जाएंगे, ऑयल टैंकर्स आते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी ज़रूरत पूरी होती जाएगी, और फिर हम जो है अपना स्टॉक एक्सेस करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके बाद जो है हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो बहरहाल जो है ये खुशखबरी हमारे लिए ये सबसे राहत की बात है कि अब हम जो है खाद भी हासिल कर सकेंगे, गैस भी हासिल कर सकेंगे, और फिर जो है पेट्रोल डीजल भी हासिल कर सकेंगे। तो बहरहाल जो है ये तो रही ख़ास तौर पे जो है मुज़ाकरात की बात। तो यहाँ अहम बात ये है कि इन मुज़ाकरात को लेकर इज़राइल अभी भी नाखुश है। इज़राइल ने तो लबनान में बमबारी भी शुरू कर दी थी, जबकि मुज़ाकरात के अहम नुकात में ये नुक्ता भी शामिल है कि लबनान पे इज़राइल हमला नहीं करेगा, लबनान पे बमबारी नहीं करेगा। दूसरी जानिब इज़राइल ये कहता है कि लबनान इज़राइल के लिए ख़तरा है, हिज़्बुल्लाह आज भी इज़राइल के लिए ख़तरा है, इसलिए इज़राइल हिज़्बुल्लाह को टारगेट करते हुए लबनान के शहर बैरूत में हमले करता रहेगा। लेकिन अमेरिका ने साफ़ तौर पे धमकी दी है, खुलेआम कहा है। अमेरिका के नायब सदर भी और अमेरिका के सदर ट्रंप ने भी खुलेआम कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका आज इसराइल के साथ है, वरना तो इसराइल जो है पूरी दुनिया में तन्हा हो चुका है। अपनी हरकतों की वजह से, अपने सफाकी की वजह से, अपनी शरंगेज़ी की वजह से, अपनी जो है शर्मनाकी की वजह से, जिस तरीके से इज़राइल ने गज़ा में बमबारी की, जिस तरीके से गज़ा के मासूम बच्चों को शहीद किया गया, जिस तरीके से गज़ा की मासूम ख़वातीन को जो है टारगेट बनाया गया, गज़ा की ईंट से ईंट बजाई गई, गज़ा के पूरे शहर को खंडर कर दिया गया, गज़ा के अस्पतालों को खंडर किया गया, अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों पे बम बरसाए गए, और वहाँ जो अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल चलते थे गज़ा में, उन स्कूलों पे बमबारी करके बच्चों को मारा गया। ये सारी चीज़ें हम गुज़िश्ता एक साल के दौरान में हम देख रहे हैं। दिल दहलाने वाली ये चीज़ें हैं, हम गुज़िश्ता एक साल से ये दिल दहला देने वाली चीज़ें हम देख रहे हैं। तो हमें देखिए, हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। सारी दुनिया जानती है कि जिस तरीके से इसराइल ने जारियत की, जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया, जिस तरह की सफ़ाकी इसराइल के जो है फ़ौजियों ने की थी, उसकी शायद ही दुनिया में कभी कहीं इस तरह की मिसालें मिलती रही हों। देखिए, मासूम बच्चों पे, भूखे बच्चों पे, ऐसे बच्चों पे जो इमदादी ट्रक से रोटी लेने के लिए, सालन लेने के लिए अपने बर्तन हाथ में लेके जो है कतार बनाए खड़े थे, ऐसे बच्चों पे गोली बरसाना, ऐसे बच्चों पे फायरिंग करना, और फिर उन टैंकरों पे जहाँ पे ख़वातीन पानी लेने के लिए कतार में खड़ी थीं, उन टैंकरों पे बमबारी करना, ये कितनी शर्मनाक और कितनी जो है अज़ियतनाक बात है। और ये जो सफ़ाकी है इज़राइल ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान में गज़ा पे दिखाई है। बदतरीन सफ़ाकी के दौर से गज़ा के लोग गुज़रे हैं, बदतरीन मुश्किल आज भी गज़ा के लोग जो है खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। गज़ा का 90% हिस्सा जो शहर था, जो गज़ा मतलब है कि गज़ा जो है एक इलाका है, मगरबी किनारा और गज़ा पे मुश्तमिल है फ़लस्तीन। आज फ़लस्तीन को इज़राइल ने पूरी तरीके से समेट दिया है। अब फ़लस्तीन जो है वो मगरबी किनारा और गज़ा, बस इतने ही जो है इलाक़े पे मुहित है।
غزہ پہ چونکہ حماس کی جو ہے حکومت تھی، حماس کا ایڈمنسٹریشن وہاں پہ تھا، اس لیے غزہ کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ حماس نے ہر زمانے میں اسرائیل کی جو ہے اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیا تھا۔ ہر زمانے میں وہ اسرائیل کو حماس ناکوں چنے چبواتا رہا ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو حماس کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے غزہ پہ جو ہے حملے کیے تھے۔ تو غزہ پٹی جس کو کہا جاتا ہے، غزہ پٹی کی ہم بات کریں تو یہ 80 کلومیٹر کی جو ہے پٹی ہے، جس میں جو ہے ایک غزہ سٹی بھی ہے۔ غزہ کے علاوہ جو ہے خان یونس بھی ایک شہر ہے غزہ میں، لیکن اور بو سینا بھی ایک جو ہے شہر ہے جو وہاں سے جو مصر کی جو ہے بارڈر سے لگتا ہے یہ شہر۔ لیکن غزہ پٹی کا جو بڑا شہر تھا، جو مرکزی شہر تھا، وہ غزہ سٹی تھا۔ تو آج غزہ سٹی میں ہم جا کے دیکھیں گے تو 90% اس شہر کو، جو پہلے ہی دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ کے نام سے جانا جاتا تھا، 90% اس شہر کو تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے۔ کوئی عمارت سالم نہیں ہے، پوری عمارتیں توڑ دی گئی ہیں۔ یہاں کا پانی کے آبی نظام کو تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے، یہاں کے بجلی کے نظام کو تباہ و تاراج کر دیا گیا ہے، اور لوگ کھنڈروں کے بیچ کھلے آسمان تلے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹینٹ لگا کے زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں۔ پہلے ہی غزہ کی یہ حالت کر دی گئی ہے، اس کے باوجود آج بھی دل دہلا دینے والی خبریں وہاں سے آتی ہیں کہ کیسے اسرائیل نے بچے کچے جو ہے کھنڈروں پہ بھی بمباری کر کے لوگوں کو شہید کرنے کا کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال جو ہے غزہ کی اس کارروائیوں کی وجہ سے اسرائیل پوری دنیا میں تنہا ہو چکا تھا۔ پوری دنیا اس معاملے میں نیتن یاہو کو، جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، بین الاقوامی مجرم قرار دے چکی ہے، حتیٰ کہ ہیگ کی عالمی عدالت جو ہے، کرمنل کورٹ جو ہے ہیگ کا، اس کورٹ نے بھی نیتن یاہو کو مجرم قرار دیتے ہوئے جو ہے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے باوجود نیتن یاہو کی ہڑ درمی، نیتن یاہو کی جو ہے جو شر انگیزی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اور دیکھیے افسوس کی بات ہے، جب ایران میں آپ ہار گئے، امریکہ کے ساتھ مل کے آپ نے ایران کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، لیکن آپ ایران میں ہار گئے، ایران میں آپ کو منہ کی کھانی پڑی، ایران میں آپ جو ہے اپنا سکہ نہیں چلا سکے، تو اس کے بعد آپ نے ایران سے جو ہے کمپرومائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن کمپرومائز کرتے کرتے بھی آپ جو ہے بہت سارے جو نکات تھے ایران کے، ان نکات پہ اڑ گئے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایران غیر مشروط طور پہ جو ہے آپ کی باتوں کو مان لے۔ تو اب ظاہری بات ہے، آپ کسی ملک کو جو ہے آپ تباہ و تاراج کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ حملہ کریں گے، اور پھر آپ یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ جو ہے بغیر کسی شرط کے اس ملک کو جو ہے آپ کی بات ماننی چاہیے، تو یہ تو غیر ضروری بات ہے۔ ایک تو آپ کے حملوں کو غیر مجاز قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران نے صاف طور پہ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو محض اس دعوے کے ساتھ کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، اور جوہری افزودگی کے ایران کے پلانٹوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ تقریباً 20 سال سے جو اقوام متحدہ کا وسیع تر جوہری تباہی کو روکنے والا ادارہ ہے، جس کو ہم IAEA کے نام سے جانتے ہیں، اس ادارے کے انسپیکٹرز، اس ادارے کے تجزیہ کار، اس ادارے کے جو ہے جو مطلب ہے کہ ساری چیزوں پہ نظر رکھنے والے ماہرین، وہ ایران کا سینکڑوں دورے کر چکے ہیں، ایران کے افزودگی کے پلانٹ بھی دیکھ چکے ہیں، اور ایران صاف طور پہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو جوہری افزودگی شروع کی ہے، اس کا جو ہے ہمارا مقصد پرامن ہے۔ ہم اس جوہری افزودگی سے جو ہے اسپتالوں میں بہتر علاج کے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ ہم اس جوہری افزودگی سے ایران میں بجلی کی فراہمی اور بجلی کی جو قلت ہے اس کو دور کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور اس جوہری افزودگی کی مدد سے ایران کہتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی جو ملک میں جو فصلیں ہیں ان فصلوں کو جو ہے بہتر بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ گزشتہ برسوں میں ایران ایک قید سالی کے دور سے گزر چکا ہے۔ تو بہرحال جو ہے
ایران تو صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی منشا یہ نہیں ہے کہ ہم جوہری ہتھیار بنائیں، ہم جوہری بم بنائیں، ہم جوہری میزائل بنائیں۔ ہم تو صاف طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد جوہری میزائل یا جوہری بم بنانا ہے ہی نہیں۔ ہمارا منشا اور مقصد تو یہی ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے جو مطلب ہے کہ جو پبلک کے مفاد کے کام ہیں، جو امن کے کام ہیں ان کو کریں۔ تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر ہم تاریخ پہ جائیں گے، تاریخ کے اوراق پلٹیں گے، تو 2004-05 کے دور میں بھی جو ہے امریکہ نے برطانیہ، فرانس، جرمنی کے ساتھ مل کے عراق پہ حملہ کر دیا تھا۔ صرف یہ کہتے ہوئے عراق پہ حملہ کیا گیا تھا۔ اس وقت صدام حسین عراق کے جو ہے سربراہ تھے، صدر تھے۔ تو عراق پہ صرف یہ کہتے ہوئے حملہ کیا گیا تھا کہ عراق وسیع تر تباہی پھیلانے والے ہتھیار اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو صرف محض ایک دعوے کی بنیاد پہ جو ہے حملہ کیا گیا۔ اب اس سے بڑی جو ہے افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ بغداد کو جو ہے تباہ و تاراج کیا گیا، صدام حسین کو گرفتار کیا گیا، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک جو خوشحال مملکت تھی عراق کی، وہ آج جو ہے پریشان حال مملکت میں جو ہے بدل گئی ہے۔ عراق کی خوشحالی، بغداد کی جو ہے عالی شان عمارتیں، بغداد کی سیکیورٹی، بغداد کی سہولتیں، وہ ساری کی ساری آج جو ہے پوری کی پوری تباہ کر دی گئی، پورے کے پورے عراق کو کھنڈر بنایا گیا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عراق پہ حملے کے 20 سال بعد برطانیہ کے اس وقت کے وزیر اعظم کو جو اس حملے میں پیش تھے، امریکہ ٹرمپ کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ عراق پہ بھاری تباہی والے ہتھیار رکھنے کی بنیاد پہ ہم نے حملہ کیا تھا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کے پاس ایسے کوئی ہتھیار نہیں تھے، جس کا مجھے افسوس ہے۔ آپ نے ایک ملک کو تباہ کر کے اب آپ 20 سال بعد افسوس منا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ اب کی بار جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو امریکہ کی بڑی خواہش تھی کہ فرانس اور برطانیہ اس حملے میں امریکہ کے ساتھ آئے، لیکن فرانس نے بھی صاف طور پہ منع کر دیا اور جو ہے برطانیہ نے بھی صاف طور پہ منع کر دیا اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ تمہاری لڑائی ہے تم لڑو، اسرائیل کی لڑائی ہے اسرائیل لڑے، ہم ان بکھیڑوں میں پڑنے والے نہیں ہیں۔ پہلے ہی یورپ جو ہے یوکرین کے مسئلے کو لے کے پریشان ہے۔ یورپ خوفزدہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یوکرین پہ رشیا حملہ کر دیتا ہے اور یوکرین کو تباہ و تاراج کر دیتا ہے تو پھر یورپ کا جینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یوکرین یورپ کا باب الداخلہ ہے۔ تو پہلے ہی یورپ جو ہے بہت پریشان ہے کہ اگر یوکرین تباہ ہوا، اگر یوکرین میں روس کی جو ہے موافق حکومت، مطلب روس کے ساتھ موافقت رکھنے والی حکومت قائم ہوئی یا روس کی جو ہے پروردہ حکومت وہاں پہ قائم ہوئی، تو پھر یورپ کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس خوف سے یورپ پہلے ہی پریشان ہے۔ پھر وہ نہیں چاہتا کہ ایران پہ حملہ کر کے ایران کے اس حملے میں ساتھ دے کے مزید پریشانیاں اپنے اوپر لا دے۔ اسی لیے یورپ نے خاص طور پہ یورپ کے جو طاقتور ممالک ہیں، جس میں فرانس ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، ان ممالک نے جو ہے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ اٹلی، جس کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ اٹالیوں کو ایران پہ حملہ کرنے کے لیے اپنی ہوائی پٹیاں، اپنے جو ہے فوجی اڈے امریکہ کو دینے ہوں گے، تو صاف طور پہ جو ہے اٹلی نے منع کر دیا۔ اٹلی کی جو خاتون سربراہ ہیں میلونی، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تو ٹرمپ سے ہمیں مطلب ہے، نہ امریکہ سے ہمیں مطلب ہے، اور نہ ہی ایران کی اس جنگ سے مطلب ہے۔ ایران کی اس جنگ میں ہمیں کوئی گھسیٹنے کی جو ہے ہمت نہ کرے۔ صاف طور پہ دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا میلونی نے۔ اور ابھی جو G7 کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں بھی اس بات کو لے کر ٹرمپ اور میلونی کے مابین تلخ کلامی کی جو ہے خبریں وائرل ہوتی رہی ہیں، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ایک جانب تو جو ہے ایران اور امریکہ کے مابین جو ہے امن مذاکرات جاری ہیں، اور اسرائیل کو اب بخوبی اندازہ ہو گیا ہے
امریکہ کی دھمکیوں کے بعد کہ فی الواقع وہ اس لڑائی میں اب تنہا ہو چکا ہے۔ اب وہ شرانگیزی اگر اسی طریقے سے شرانگیزی کرے گا، اسی طریقے سے معصوم لوگوں کو مارنے کی حرکتیں کرے گا، اسی طریقے سے گھروں پہ عمارتوں پہ بمباری کرے گا، تو پھر اس کی خیر نہیں ہے، کیونکہ آج پوری دنیا اسرائیل کے خلاف کھڑی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سپر پاورز کا نام دیا جاتا تھا کسی زمانے میں امریکہ کو، برطانیہ کو، وہ سپر پاورز جو تھے اس کی طاقت اب جو ہے مطلب ہے کہ اب اس کی طاقت جو ہے بدل چکی ہے۔ اب دنیا میں اگر بڑی طاقتیں کوئی ہیں تو ایک جانب روس ہے اور دوسری جانب چین ہے، اور دونوں جو ہے ایشیائی جو ہے ممالک، مطلب ہے کہ ایشیا کے خطے سے جڑے ممالک ہیں۔ مطلب ہے کہ اب یورپ اور امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی، ویسٹرن کنٹریز کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب طاقت کسی کے پاس ہے تو چین کے پاس ہے، اب طاقت کسی کے پاس ہے تو وہ جو ہے روس کے پاس ہے، اور چین کی طاقت کے آگے دنیا بے بس نظر آ رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں چین نے ایران کا پوری طریقے سے ساتھ دیا ہے۔ بالواسطہ طور پہ دیکھیے، چین نے اپنے زبان سے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جنگ میں ہم ایران کے ساتھ ہیں، لیکن یہ سبھی جانتے ہیں، امریکہ بھی جانتا ہے، اسرائیل بھی جانتے ہیں کہ چین کے فراہم کیے گئے میزائلوں کی وجہ سے ایران نے اسرائیل کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا، اور امریکہ کے جو اہم ترین اڈے تھے خاص طور پہ گلف کنٹریز میں، ان اڈوں کو تباہ و تاراج کرنے میں ایران نے کامیابی حاصل کی۔ امریکہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ دبئی، بحرین، سعودی عرب کے کچھ علاقوں، قطر میں جب اس کے اڈوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ ایران نے یہ بھی دھمکی دے کے ریفائنریز جو ہیں وہاں پہ تیل صاف کرنے کے جو وہاں پہ مطلب پلانٹس ہیں ان کو بھی تباہ و تاراج کر دیا جائے گا۔ تو ٹرمپ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، اور ان کو اب اس بات کا بخوبی احساس ہو گیا کہ یہ جنگ اب جیتی نہیں جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ٹرمپ جو ہے کمپرومائز کی کرسی پہ جو ہے آئے ہیں، اور ٹرمپ کے جو ہے ٹیم ایران کے ساتھ کمپرومائز کر رہی ہے، اور اس مذاکرات میں، اس سمجھوتے والے مذاکرات میں پاکستان جو ہے اہم کردار ادا کر رہا ہے ثالثی کا۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہو، تو یہ ایران اور ٹرمپ کی اس جنگ کے مطلب ہے کہ مذاکرات، اس جنگ کو روکنے کے لیے جو مذاکرات جاری ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب برکس کا اجلاس ہوا، برکس کا جب اجلاس ہوا تو دیکھیے برکس کا اجلاس تو ابھی ہونا ہے، لیکن برکس کے اجلاس کے سلسلے میں برکس کے قومی سلامتی کے جو سربراہان ہیں، جو مشیران ہیں، جو وزراء ہیں، ان کا آج اجلاس ہوا۔ تو اس اجلاس میں جو ہمارے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت دوبھال، ان کو بھی یہ جو ہے تسلیم کرنا پڑا کہ اب دنیا جنگ کی متقاضی نہیں ہو سکتی، کسی بھی جنگ کے لیے دنیا متحمل نہیں ہو سکتی، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ترقی کرنی ہے۔ اور یہی بات انہوں نے جو ہے ایران اور امریکہ کے مابین جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ان مذاکرات کا بھی اسی وجہ سے انہوں نے خیر مقدم کیا، اور جو ہے انہوں نے، لیکن ایک بات یہ رہی کہ انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا۔ تو بہرحال جو ہے نام لینے نہ لینا کا یہ الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اب ہندوستان بھی جو ہے نہیں چاہتا کہ کوئی اور جنگ ہو اور اس سے کیا ہندوستان کو نقصان پہنچے۔ تو بہرحال ہم جو ہے ابھی عالمی منظر کی بات کر رہے تھے، جنگ کی بات کر رہے تھے، اسرائیل، امریکہ اور ایران کے مابین جنگ کی بات کر رہے تھے، اب ہم جو ہے ہندوستان کی بات کریں گے۔ ہندوستان میں دو تین جو ہے موضوعات ایسے ہیں جو بڑے ہی تشویشناک، مطلب ہے کہ فکر مندی جو والے موضوعات ہیں۔ سب سے ایک اہم موضوع یہ ہے کہ جو ہے لکھنؤ کے علی گنج میں ایک عمارت میں گزشتہ روز آگ لگ گئی تھی، جس میں 15 جو ہے نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ یہ طلباء بھی تھے، کوچنگ سنٹر تھا اس عمارت میں، انیمیشن سنٹر بھی تھا، اس عمارت میں لوگ
کوئی نوجوان طلباء جو ہے مختلف شہروں سے آ کے وہاں کوچنگ بھی لیتے تھے، انیمیشن کا کام بھی کرتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے اتنی بھیانک آگ لگی اس عمارت میں کہ 15 طلباء کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ کئی طلباء عمارت سے کود کے اپنی جان بچانے کے چکر میں زخمی ہوئے ہیں، آگ کے جھلسنے سے زخمی ہوئے ہیں، آگ میں جھلسنے سے، اور وہ زیر علاج ہیں۔ اب دیکھیے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے یو پی کی حکومت نے ایس آئی ٹی کو کام پہ لگایا ہے، لیکن سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ جس طریقے سے عمارتوں کو بنانے کے لیے اجازت دی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ان کو آگ پہ قابو پانے یا عمارت میں حفاظتی جو ہے نقطہ نظر سے جو انتظامات ہونے چاہیے وہ انتظامات ہو نہیں پا رہے ہیں، اس بات کو لے کر جو ہے سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے بڑی تنقید کی ہے۔ تو بہرحال علی گنج کا یہ واقعہ بہت ہی تشویشناک ہے، اور یہ ایک بار پھر ہمیں اس بات کی جانب جو ہے توجہ دلاتا ہے کہ ہم عمارتیں تو بنا رہے ہیں، بہت بلند و بالا عمارتیں تو بنا رہے ہیں لیکن کیا ہم ان عمارتوں کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، حیدرآباد میں بھی حالیہ دنوں میں گزشتہ 2-3 مہینوں 4 مہینوں کے دوران میں بھیانک آگ کے حادثات ہوتے رہے ہیں، جس میں اموات بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو چاہے وہ حیدرآباد ہو، چاہے وہ لکھنؤ کا علی گنج ہو، چاہے ممبئی ہو، جہاں کہیں بھی اب جو نئی عمارتیں بن رہی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کرپشن سے بالا تر ہو کے محکمہ بلدیہ اور جو ہے انتظامیہ اس بات کا سخت نوٹ لے کے ان عمارتوں میں آگ پہ قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یا نہیں، یہ وقت تقاضا ہے اور یہ آج کی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیں انسان آسمان پہ تو چلا گیا، انسان چاند پہ تو چلا گیا، ہم بلیٹ ٹرین بنانے لگے ہیں، لیکن ہم اپنی عمارتوں میں آگ سے بچنے کی بنیادی ضرورت بھی اگر نہیں پیدا کر سکیں گے، اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو اس آگ سے بچ کے نکلنے اور اپنی جان بچانے کا مناسب انتظام بھی اگر اس عمارت میں نہیں پائیں گے تو یہ جو ہے انسانیت کے لیے المیہ ہے اور اس ترقی کے لیے بھی جو ہے ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بلڈرز بھی اور انتظامیہ بھی اور حکومتیں بھی اس جانب خاص توجہ دیں گی، اور آگ کے حادثے خدا نخواستہ ہوتے ہیں تو کم از کم اتنا تو یہ کیا جائے گا کہ جو ان عمارتوں میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی جان بچ جائے۔ دیکھیے آگ سے مالی نقصان تو ہوتا ہے، عمارت تباہ ہو جاتی ہے، عمارت کے اندر موجود اشیاء خاک ہو جاتی ہیں، جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، لیکن کم از کم انسانی جانیں تو جو ہے محفوظ رہیں۔ اب وہاں نوجوان بچے مرے ہیں، کتنا جو ہے واویلا وہاں پہ ہو رہا ہے، اگر وہاں کی داستانیں ہم دیکھیں گے تو روح جو ہے کانپ جاتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ آج ہم جو ہے چونکہ وقت ہو چلا ہے، ہم جو ہے اس موضوع کو اور لمبا نہیں کھینچ سکتے، تو اسی کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔